बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नावल पाजेब की नई एपिसोड के साथ अपने तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और हमारे इस नावल को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए बग़ैर वक्त ज़ाया किए अपनी नई किस्त का आगाज़ करते हैं। बड़ी उम्मीदें लेकर आपके पास आया था, मर जाऊंगा खुदा की कसम जीता नहीं रहूंगा। आप जो कुछ कह लें, जितना चाहे मजाक उड़ा लें, चांदी के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। यहाँ से सीधा रावी जाऊंगा और डूब कर ज़िंदगी दे दूंगा, नौजवान ने सिसकियाँ भरते हुए कहा। और शाह जी हज़ियानी अंदाज में हंस पड़े और बोले, पागल हो गया है भूतनी का पागल। हमने तो कह दिया कि हमसे ये सारे काम नहीं होते। किसी ने गलत कह दिया तुझसे। हमारा ताल्लुक़ ज़रीना बाई से है और ना चांदी से। ठीक है, कुछ ना करे, जाता हूँ मैं, ले जाता हूँ। रावी ले ले जाना है, रावी जाएगा और कोई जगह नहीं है मेरे लिए। रज़ाक के लहजे में दीवानगी झलक रही थी। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से दरवाजे की तरफ जा रहा था। शाह जी ने कहा, रुक जाओ, रुक जा, इधर आ, बात सुन। और रज़ाक रुक गया। अबे इधर आ, सुनता नहीं है? वो गराए और रज़ाक इनके पास वापस आ गया। तू रज़ाक? तो रज़ाक है तेरा नाम? जी शाह जी। बाप कौन है? अहमद हसन। क्या करता है? कारोबार करते हैं। और तू इस कारोबार को ख़त्म करता है क्यों? आखिर क्या देखा तूने इस तवाइफ़ज़ादी में? शाह जी, मोहब्बत इन बातों को नहीं देखती, ये तो अचानक हो जाती है। और फिर चांदी तो है ही मोहब्बत करने के लिए। वाह, सारा फ़लसफ़ा जानता है तू मोहब्बत का। ज़रीना बाई को तेरे इस चक्कर का इल्म है? जी शाह जी, रज़ाक ने कहा। और शाह जी चौंक पड़े। क्या पता है इसे? जी शाह जी। क्या पता है इसे? जी शाह जी। तो क्या कहती है वो? पिटवाया था इसने मुझे, कोठे पर मेरा आना जाना बंद कर दिया है। चांदी छुप छुप कर मुझसे मिलती है। वाह भई वाह, कुछ तगड़ा ही लगता है। कहाँ मिलती है तुझसे छुप छुप कर? शाह जी, रात को 1-2 बजे जब ये बाज़ार सो जाता है तो वो पिछवाड़े पुलिया के किनारे मेरे पास आ जाती है। कई बार आ चुकी है, लेकिन अब ये रास्ता भी बंद हो गया है क्योंकि ज़रीना बाई को इसका इल्म हो गया है। ज़रीना बाई ने एक गुंडा रखा हुआ है, इसने पिछले दिनों मुझे खूब मारा पीटा था। तेरा बाप मान लेगा इस बात को? मेरी माँ बचपन में ही मर गई थी शाह जी, और मेरे अब्बा शौकीन मिजाज हैं। न जाने कहाँ कहाँ मारे मारे फिरते हैं। घर में मेरी कोई हैसियत नहीं है, लावारसों की तरह पला बड़ा हूँ, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और तू इश्क करता है और शादी करेगा इस तवाइफ़ ज़ादी से? अबे जानता है कि तवाइफ़ ज़ादी का पेट कितना बड़ा होता है? न जाने हाथ पाँव कहाँ कहाँ तक फैले हैं। चांदी ऐसी नहीं है शाह जी, सोच ले, सोच ले, अच्छी तरह सोच ले। कहाँ से खिलाएगा इसे, कहाँ से पहनाएगा? चांदी से भी बात कर ले। अगर इसके बाद भी तुम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में दाखिल होना चाहो तो फिर आ जाना हमारे पास, मगर चांदी से बात ज़रूर कर लेना। मैंने इससे बात कर ली है, एक मर्तबा और कर ले। बता दे कि तेरे पास कुछ नहीं है, खिला पिला भी नहीं सकेगा। इसके बावजूद अगर तैयार है तो आ जाना हमारे पास, देखेंगे क्या कर सकते हैं। चलो भाई दिलबर खान, ये केस भी रजिस्टर्ड कर लो, रब नवाज़ ने मुस्कुराते हुए कहा। रज़ाक ने अकीदत भरी निगाहों से रब नवाज़ की तरफ देखा और बोला, मैं आपके हुक्म की तामील करूँगा। किसी दिन चांदी को लेकर ही यहाँ आऊँगा, आप खुद इससे बात कर लीजिए। ना ना, वो छनाल की जनी, वो कौन सा हमारी दोस्त बनी हुई है? तू एक और से हमारा झगड़ा करा दे, इधर मत लाना, हम खुद देख लेंगे। अगर कोई बात हुई तो तुझे बता देंगे, समझ रहे हो ना? हमारे पास आ जाना, मगर झूठ ना बोलना हमसे। ये बात हम तुझे बताए दे रहे हैं। चांदी से एक बार पूरी पूरी बात करके हमें बताना, निकालेंगे कोई तरकीब चोरी छुपे। हमें भी इधर ही रहना है। अगर सबको दुश्मन बना लिया तो कैसे रह सकेंगे? रज़ाक ने गर्दन हिला दी थी। शाह जी एकदम हंस पड़े और बोले, और सुन, आइंदा आंसू मत बहाना। मर्द की आंखों से आंसू बह जाएं तो इसके पास कुछ बाकी नहीं रहता। इसकी आंखों के शोले महफूज रहने चाहिए। बस जा। रज़ाक खामोशी से गर्दन झुकाकर बाहर निकल गया था और शाह जी के चेहरे पर एक अजीब सा इज़्तिराब नज़र आने लगा था। काफ़ी देर तक वो इसी तरह मुस्तरिब बैठे रहे। फिर फजल खान सामने आए। शाह जी, कौन था? वो बस यार, ये लौंडे हैं आजकल के, सुसरे अंडे से बाहर निकले, गुटरू गुटरू करना भी न सीखा और पहुंच गए हीरा मंडी।
یہاں آ کر کسی طوائف زادی کے چکر میں پڑ گئے اور پھر شاہ جی نے ایک موٹی سی گالی دی تھی۔ اسی وقت اکرام دروازے سے اندر آتا نظر آیا۔ اکرام کی شخصیت شاہ جی کے لیے کچھ ایسی پرکشش ہو گئی تھی کہ اسے دیکھ کر کتنا بھی بگڑا ہوا موڈ ہوتا ٹھیک ہو جاتا تھا۔ دل کو لگ گئی تھی۔ یہ احساس تھا کہ یہ بھی ایک طوائف زادہ ہی ہے اور میں بھی اسی کا ایک ساتھی ہوں۔ مجھے تو ایک رئیس کی قربت مل گئی، یہ تو بالکل بے سہارا ہے۔ پیار سے اسے دیکھتے ہوئے بولے، آؤ اکرام، کدھر سے گھوم پھر کر آ رہے ہو؟ بس شاہ جی باجی کے پاس گیا تھا۔ کیسی ہے وہ تمہاری باجی اور وہ تمہاری ننو؟ اس کا تو زیادہ وقت ہمیں کوسنے کو گزرتا ہوگا۔ بس شاہ جی کوئی نہ کوئی چال سوچتی رہتی ہے، ایک بار پھر اس نے باجی کی زندگی تنگ کر کے رکھ دی ہے۔ قصور تیری باجی کا بھی ہے، کیوں نہیں چھوڑ دیتی کوٹھا؟ جا کر کہیں عزت سے رہے، ہم تو مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ باجی کی کچھ مجبوریاں ہیں۔ کوئی اور خاص بات ہو گئی؟ ہاں بہت ہی خاص بات۔ کیا؟ رب نواز سنبھل کر بیٹھ گیا۔ باجی کو کسی بدماش رئیس کے ہاتھ بیچ دیا گیا ہے جو حضوری گوٹھ کا رہنے والا ہے، اور اب ننو اس سے کہہ رہی ہیں کہ وہ اس کے پاس چلی جائے۔ بیچ دیا ہے؟ ہاں، وہ رحمت خان ہے جو اس نے ابھی تک اس گھر میں آنا جانا نہیں چھوڑا۔ خیر، اللہ زمین اللہ کی ہے، حکومت اس کی۔ مالک کسی کو آنے جانے سے تو کہیں سے روک نہیں سکتے، مگر یہ رحمت خان، اسے دیکھنا پڑے گا ذرا۔ یہ بیچنے باچنے والی بات کیا ہوئی ہے؟ بس انہوں نے باجی کو خرید لیا ہے اور باجی سے پوچھے بغیر سارا معاملہ طے ہو گیا۔ میں کہتا ہوں یہ تیری باجی اس سے بولتی کیوں نہیں ہے کہ وہ ان کی مرضی پر نہیں چل سکتی؟ وہ لوگ باجی کو پریشان کرتے ہیں۔ تو پھر باجی نے خود مجھ سے کہا ہے کہ اس وقت انہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ شاہ جی کسی سوچ میں ڈوب گئے اور تھوڑی دیر بعد بولے، یہ کتیا کی بچی کچھ نہ کچھ کر کے ہی رہے گی، بار بار سینہ نکال کر ہمارے سامنے آ رہی ہے، لگتا ہے ہمارے ہی ہاتھوں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اور وہ حرام کے جنے جو اپنی جیبیں اپنی جیسی ہر کوشش کر چکے، اتنے جوتے کھا چکے ہیں، مگر جان کو آئے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں بھی کچھ کرنا پڑا گا۔ ادھر تو سارا انتظام ہو گیا ہے شاہ جی، رحمت خان کہہ کر گیا ہے کہ کسی بھی وقت باجی کو یہاں سے بلوا لے گا۔ باجی بہت پریشان ہے۔ خیر، جس کام سے تو پریشان ہے وہ تو خیر ہونے کا ہی نہیں ہے، پرواہ مت کر، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ چلو بھائی بیٹھ جاؤ، میٹنگ میٹنگ میٹنگ، شاہ جی نے کہا، اور پھر کچھ کر کے ہی رہے۔ شاہ جی نے کہا، پھر بولے، شمشیرہ بیگم کا کچھ کرنا ہی ہوگا۔ ایسا کرو کہ پہلے تو ڈیوٹی دو تم لوگ، وہ کچھ نہ کچھ کر کے ہی رہے گی، کوئی چال ضرور چلی ہوگی اس نے، مگر اس کی یہ چال ناکام بنانی ہے۔ اپنی اپنی ڈیوٹیاں بدلتے رہو اور ڈیوٹی پر ہوشیار رہو، کوئی بات آگے بڑھے تو فوراً مجھے اطلاع دو، اس مسئلے کو بھی ہمیں اطلاع دو، روکیں گے اس مسئلے کو بھی، کیا سمجھے؟ اور تو بیٹا بالکل پرواہ مت کر، میں نے بات آپ تک پہنچا دی شاہ جی، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اکرام نے مطمئن لہجے میں کہا۔ رحمت خان کا کاروبار ہی یہی تھا، نوابوں اور جاگیروں کی مسابقت میں زندگی گزاری تھی، اچھا خاصا کما لیتے تھے، دنیا کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، رئیسوں اور جاگیرداروں کی خوشیاں پوری ہو جائیں تو انہیں بہت کچھ مل جاتا تھا۔ ایک بار پھر انہوں نے ایک بہت بڑے بدماش سے رابطہ قائم کیا اور اسے تمام صورتحال بتائی۔ اس بہت بڑے بدماش کا نام چندو تھا۔ لاہور میں یہ بھی ایک خاص ادا ہے، علاقوں کی ذمہ داریاں سرکار کے ساتھ ساتھ مقامی گروہوں نے بھی سنبھال رکھی ہیں اور وہ ہر چھوٹے بڑے کام کر لیا کرتے ہیں۔ چنانچہ تمام تر تفصیلات سننے کے بعد چندو نے کہا، ٹھیک ہے، لڑکی کو صرف ڈیفنس والی کوٹھی تک پہنچانا ہے یا اور کچھ بھی کرنا ہے؟ فی الحال تو یہی کرنا ہے، بعد میں اگر کوئی اور حکم ملا تو تمہیں اطلاع کر دیں گے۔ تو پھر کب کرنا ہے یہ کام؟ آج؟ ٹھیک ہے، حکم کرو ہمارے لیے۔ چندو، تم اپنے آدمیوں کے ساتھ ہیرا منڈی جاؤ، میں اس سے پہلے شمشیرہ بیگم کے پاس جا کر انہیں خبر کیے دیتا ہوں، وقت تم بتاؤ، گاڑی تیار ملے گی، چنانچہ اسے وہاں سے اٹھاؤ اور اگر مناسب سمجھو تو تھوڑے سے آدمی وہاں ہی چھوڑ دو کہ بعد میں بھی خیال رکھے، 2-4 دن کی تو بات ہے، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ راؤ ریاست سے منہ مانگی رقم دلوانا میری ذمہ داری ہے، یہ ان کے بہت ہی گہرے دوست کا معاملہ ہے جو سندھ کے ایک بہت
بڑے زمیندار ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم کس وقت وہاں پہنچیں؟ رات 8 بجے کا وقت زیادہ مناسب رہے گا۔ میں شمشیرہ بیگم کو خبر کر دوں گا۔ کیا تم ہمارے ساتھ نہیں رہو گے؟ تم تو یہ بات جانتے ہو کہ میں کمزور دل کا مالک ہوں، دل کی تکلیف میں مبتلا ہوں۔ انجائنا بتایا ہے ڈاکٹروں نے۔ زیادہ آگے بڑھ کر کام کروں گا تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی۔ بس پھر سمجھ لو ہفتوں کے لیے بستر پر چلا جاتا ہوں۔ مجھے پیچھے ہی رہنے دینا، بلکہ میں تو کہتا ہوں میرا تذکرہ ہی نہ آنے دینا۔ چندو ہنس پڑا، پھر بولا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم 8 بجے وہاں پہنچ جائیں گے۔ ہاں گاڑی تیار ملے گی، یہیں کھڑی کر لینا، ٹھیک ہے؟ گاڑی آ گئی تو سمجھ لیں گے کہ تم نے شمشیرہ بیگم سے بات کر لی ہے، اور اگر نہ آئی تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا کام نہیں ہوگا۔ بے فکر رہو، ایسا ہی ہوگا۔ رحمت خان یہاں سے سیدھے چھپتے چھپاتے شمشیرہ بیگم کے کوٹھے پر پہنچے تھے۔ شمشیرہ بیگم خفیہ طریقے سے ان سے ملی اور رحمت خان نے انہیں ساری تفصیل بتائی۔ تم بے فکر رہو، وہ تو اب ہمارے پاس تمہاری امانت ہے۔ چندو بدماش گاڑی لے کر آئے گا اور پھر کوثر جہاں تمہارے کوٹھے سے اتر کر وہاں پہنچ جائے گی۔ اے رحمت خان، ٹھیک بندوبست تو کر لیا؟ میں تو ہمیشہ اپنے وعدے پورے کرتی ہوں۔ تم دیکھ لو، میرا تو خیال تھا کہ خیر بخش کھجوری ایک لفنگے کو ٹھیک کر کے رکھ دیں گے، مگر وہ تو اس کے ہاتھوں بے بس ہو گئے۔ او ہاں، اگر لین دین کا معاملہ صاف ستھرا رہے تو اچھا ہے۔ شمشیرہ بیگم نے دل کی بات کہی۔ بڑی بے صبری ہو تم شمشیرہ بیگم، جتنے بڑے ہیں راؤ ریاست اور خیر بخش کھجوری، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ارے نہیں نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میرے لیے تو رحمت خان تم بھی رئیس سے کم نہیں ہو۔ بس ذرا خود خیال رکھنا، ہمارا خیال تمہیں رکھنا ہوگا۔ اگر تم نے ہمارا خیال رکھا تو مجال ہے کہ تمہیں ایک کوڑی کا بھی گھاٹا ہو جائے۔ وہ تو میں جانتی ہوں۔ جہاں تک تمہارے خیال رکھنے کی بات ہے، وہ تو تمہارے ہمارے بیچ پیسہ آیا کہاں ہے جو تم کہو گے کا لوں گی۔ ہاں، پیسہ ہمارے تمہارے بیچ پہلی بار آ رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں اور پھر رحمت خان خفیہ طریقے سے وہاں سے واپس چلے گئے۔ شاہ جی نے اکرام کو اس قدر تیز کر دیا تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کل کا بچہ اتنا ذہین ہو سکتا ہے۔ بہرحال شاہ جی کی ہدایت پر وہ سب بڑی باقاعدگی سے باری باری اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے۔ اکرام نے شاہ جی کو بتا دیا تھا کہ رحمت خان آج ہی کوثر جہاں کو لے جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ادھر اس نے کوثر جہاں سے بھی کہا کہ وہ بے فکر رہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کوثر جہاں ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئی تھی۔ سوچتی تو دل پانی پانی ہونے لگتا تھا۔ کچھ وہ ہیں جو گھر کی چار دیواری کی طرح کے ہر طرح کے تحفظ رکھتی ہیں، انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ ان کے رکھوالے، ان کے نگہبان ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن وہ جو صرف اپنی یاد چھوڑ گیا تھا، اس کی تلاش کی آرزو تھی۔ شمشیرہ بیگم نے اسے سبز باغ ضرور دکھائے تھے، لیکن اس نے بھی کوٹھے پر بہت طویل عمر گزار لی تھی۔ شمشیرہ بیگم کے سارے پینتروں کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ وہ تقدیر کی ماری صرف جی رہی تھی، اس آسرے پر کہ کبھی نہ کبھی اس بے وفا سے ملاقات تو ہو ہی جائے گی۔ اس کی ہونٹوں کی مسکراہٹ صرف اوروں کو دکھانے کے لیے تھی، اندر کے موسم کا حال خود اس کے سوا اور کون جان سکتا تھا۔ ایک بے بس، مجبور اور لاچار سی لڑکی جسے آج بھی کسی کے سامنے جانے کی آرزو تھی، اس کے سامنے جو آنکھوں میں بسا ہوا تھا، جو اس کا محبوب تھا اور جو اس کا اپنا تھا۔ دوسری طرف شاہ جی کی آرمی پوری طرح تیار تھی، اس طرح کے ہتھیار ساتھ لے لیے گئے تھے کہ اگر دوسری طرف سے آتش زنی کا مظاہرہ بھی ہو تو دیکھ لیا جائے۔ ویسے یہ بھی ایک خاص خوبی ہے جو ہیرا منڈی کے لوگ جانتے ہوں گے کہ وہاں آنے والے بدماش آتشی اسلحہ استعمال نہیں کرتے، کیونکہ اس طرح پکڑے جانے پر ان کی بچت ممکن ہوتی ہے۔ یہ ایک طرف یہ لوگ تیار تھے اور دوسری طرف اکرام اپنی جگہ مستعد تھا۔ یہ تیاری ہو گئی تھی کہ وہ حالات پر نگاہ رکھے اور جیسے ہی رحمت خان وہاں پہنچے، ایک مخصوص اشارے سے اطلاع دے کہ وہ آ گئے ہیں۔ بہرحال موٹر آ کر تھوڑے فاصلے پر رکی۔ چندو اپنے بہت سے گرکوں کے ساتھ آیا تھا جو ہتھیاروں سے لیس تھے۔ اس نے اپنے ایک گرکے کو شمشیرہ بیگم کے پاس بھیجا اور پیغام دیا کہ کوثر جہاں اگر تیار ہو تو اسے نیچے پہنچا دیا جائے، اور کوثر جہاں کو زبردستی نیچے لایا گیا۔ چندو نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا تھا۔ کوثر جہاں کانپتے دل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی، لیکن ڈرائیور ابھی تک اپنی سیٹ پر نہیں پہنچا تھا کہ چندو نے اپنے سامنے 4 افراد کو دیکھا، ساتھ میں اکرام بھی تھا۔ وہ سب اس طرح کھڑے تھے جیسے اس کا راستہ روکنا چاہتے ہوں۔
چندو ترنگ میں آگے بڑھا، اس کا انداز مست ہاتھیوں جیسا تھا۔ اس نے ان سب کو دیکھتے ہوئے کہا، کون ہو رے؟ کون ہو تم؟ ماں کے اٹھو، میرے سامنے ایسے کیوں آ کھڑے ہوئے ہو؟ الو کے پٹھوں، اگر موت کی آنی تھی، خودکشی ہی کرنا چاہتے تھے تو راوی کیا بری تھی؟ تجھے پتہ نہیں کہ یہ شاہ جی کا علاقہ ہے اور یہاں سے کسی کو اس کی مرضی کے خلاف جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، تو تم شاہ جی کے آدمی ہو؟ میرے بارے میں معلوم تو کر لیتے کہ میں کون ہوں۔ بن موت مرنے کے لیے میرے سامنے آنا ضروری تھا؟ میں تو تمہارے خون سے بھی ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا۔ چندو نام ہے میرا۔ اگر کبھی گنڈے بدماش رہے ہو تو کسی سے پوچھ تو لیا ہوتا کہ یہاں تمہارے باپ دادا کون کون ہیں۔ رنڈیوں کے محلے میں رہ کر ان بیچاریوں کو اکڑ دکھانا دوسری بات ہے، بدماشوں کے سامنے آنا دوسری بات۔ اب ایسا کرو، سیدھے گھر جاؤ، آرام کرو، کھاؤ پیو، اگر کچھ اور زندگی ہے تو گزارا کر لو۔ جاؤ، جو کہہ دیا کرو، ایک بار معاف کر دیا ہم نے۔ یہ چندو ہے، اس کی چندیا پر اتنے جوتے لگاؤ کہ چندیا ہی باقی نہ رہے۔ شمالے خان آگے بڑھا اور ایک زوردار تھپڑ چندو کے منہ پر سیدھ کر دیا اور ہنستے ہوئے بولا، بدماشی کرنے آئے ہو؟ موت گھیر رہی تھی تو ادھر کا ہی رخ کرنا لازمی تھا۔ ہمارے محلے کو خواہ مخواہ گندا کرنے آ گئے۔ چندو نے نہ جانے کتنی عمر کے بعد یہ تھپڑ کھایا تھا۔ آنکھوں میں خون اتر آیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، اس کے آدمی شمالے خان پر دوڑ پڑے۔ شمالے خان اچھل کر پیچھے ہٹے، بدن میں بجلیاں بھری ہوئی تھیں۔ انہوں نے ایک خاص قسم کے دو ڈنڈے نکال لیے، نیکو چن ٹائپ کی چیز تھی۔ زنجیریں کھل گئی اور لٹو نیچے لٹک گئے۔ جیسے ہی چندو کے گرکے آگے بڑھے، شمالے خان نے ایک جھکائی لی، کمر کو بھی نیچے جھکایا، لچک کر جھکے اور اس کے بعد سیدھے ہوتے ہوئے تو زنجیریں تن گئیں۔ لوہے کے وزنی لٹو فضا میں گھومے۔ خوش قسمتی سے ان کی زد میں چندو کا صرف ایک ہی آدمی آیا۔ کمر پر لٹو پڑا تو وہ دوہرا ہو گیا اور الٹے ہاتھ سے ریڑھ کی ہڈی پکڑنے کی کوشش کی۔ دوسرے لوگ تو یہ سمجھ بھی نہیں پائے تھے کہ یہ کون سا ہتھیار ہے۔ مارشل آرٹ ویسے تو اب بہت زیادہ اجنبی نہیں رہا ہے، لیکن یہ ہتھیار ذرا مختلف ہی قسم کا تھا۔ بہرحال ایک طرف تو لڑک ہی گیا تھا، اس کے بعد باقی تمام لوگ بھی مصروف عمل ہو گئے۔ طرح طرح کے انوکھے ہتھیار جن سے وہ لوگ واقف بھی نہیں تھے۔ کراچی یونیورسٹی میں بھی ایک بار الیکشن کے دوران ایک مقابلہ ہوا تھا، وہ بھی تاریخی حیثیت رکھتا تھا۔ اخبارات ان نقاب پوشوں کے بارے میں کافی دن تک لکھتے رہے تھے، جنہیں انہوں نے عجوبہ کہا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ مقامی ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ مارشل آرٹ کے مظاہرے انہوں نے جیسے جیسے ہتھیاروں کے ساتھ کیے تھے وہ کبھی بھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ عجیب لڑائی تھی۔ دکانیں تو خیر فٹافٹ بند ہی ہوتی چلی گئی تھی، لیکن جو جنگ ہو رہی تھی وہ کمال کی تھی۔ ہیرا منڈی والے اس طرح کی جنگ کو دیکھ رہے تھے جس طرح بہت ہی دلچسپ تماشا شروع ہوا ہو۔ شاہ جی کی یہی تو ایک ادا تھی۔ ہیرا منڈی کے معمولی سے معمولی دکانداروں سمیت تمام لوگ، یہاں تک کہ سڑکوں کی جھاڑو دینے والے کے سامنے گردن خم تھی، لیکن جو گردن تان کر ہیرا منڈی میں داخل ہوا، اس کی گردن دوبارہ نہ اٹھ سکی۔ اس نے کبھی ہیرا منڈی کے بازار کو مجبور نہ کیا، اور اب یہ چندو جی آئے تھے۔ بھاگنے والا کون تھا یہ تو پتہ ہی تھا، لیکن بھگدڑ سے ہونے والے نقصان کا انتظام کیا گیا تھا۔ پریشانی صرف پولیس سے تھی، جو اپنا فرض پورا کرنے کے لیے آتے تھے، پوچھ گچھ کرتے، چیزیں اٹھا کر کھاتے تھے۔ بہرحال سب کے سب دکانوں کے تختوں پر کھڑے ہو گئے اور لڑائی کا منظر دیکھنے لگے۔ انہوں نے پہلی بار اکرام کو بھی دیکھا تھا، جو ایک ایسے ہی ہتھیار سے مسلح تھا۔ چندو کے آدمی اس طرح مار کھا رہے تھے کہ دیکھنے والے واہ واہ کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ہتھیار تو ان کے پاس بھی تھے، لیکن استعمال کرنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ نئی نئی چیزیں سامنے آئی تھیں، اور ہیرا منڈی والے جانتے تھے کہ شاہ جی کے پاس اور بھی بہت کچھ ہے۔ بہرحال یہ مقابلہ اس شکل میں ہو رہا تھا۔ چندو کا چہرہ دیکھنے کے قابل تھا۔ اسے ایک دم یہ احساس ہو گیا کہ یہ لوگ چھلاوے ہیں۔ اس کے آدمی گدھوں کی طرح پٹ رہے تھے۔ وہ خود بھی اس جنگ میں شریک تھا، لیکن بڑا شرمندہ تھا کہ ابھی تک ان چار آدمیوں کو چھونے میں بھی ناکام رہا تھا۔ ادھر شاہ جی ہنس ہنس کر اپنے آدمیوں کو شے دے رہے تھے۔ ان کی آواز ابھری، چندو جی میرے چاند، یہاں آنے سے پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا کہ مقابلہ کس سے ہوگا۔ ابے گنڈا بننا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تم لوگ گائے بھینس چرانے والے، گنڈا گردی ایک الگ چیز ہے۔ ادھر بالکونیوں میں ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے تھے۔ شمشیرہ بیگم بھی حاجو اور غلام شاہ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں۔ ادھر کوثر جہاں گاڑی میں بیٹھی ہوئی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔
شاہ جی نے واقعی کول نبھایا تھا، وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اچانک ہی ایک غیر متوقع واقعہ ہوا۔ ہیرا منڈی کی لائٹ چلی گئی اور پوری ہیرا منڈی تاریکی میں ڈوب گئی۔ چیخیں پکارنے والوں کی آوازیں ایک لمحے کے لیے رک گئی تھیں، لیکن اس خاموشی اور سناٹے میں ایک چیخ لہرائی تھی جس کے بارے میں اس وقت تو اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ لڑنے والوں کے ہاتھ رک گئے، البتہ پینترے بدلنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اس موقع پر چاقو سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا، چنانچہ شاہ جی کے تمام آدمی سنبھل گئے۔ انہوں نے بڑی احتیاط کے ساتھ چندو کی یہ کوشش ناکام بنا دی، لیکن مسئلہ بالکل ہی مختلف ہو گیا تھا۔ خود چندو اور اس کے ساتھی ہکا بکا رہ گئے تھے۔ روشنی چند لمحات کے بعد واپس آ گئی، لیکن جوں ہی روشنی آئی شمالے خان نے چندو کے ٹخنے توڑ دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے روشنی کے بعد ہونے والی لڑائی کا نتیجہ بھی ظاہر ہو گیا۔ چندو کے ساتھی لمبے پڑے تھے، بہت سوں کے سار کھلے پڑے تھے اور وہ خون سے رنگین ہو رہے تھے۔ خود چندو ایک دیوار سے جا ٹکا تھا، جیدار اور اڑیل تھا، خود کو سنبھالے ہوئے تھا، اس امید پر کہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھی بھی خود کو سنبھال لیں۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد یہ کھیل ختم ہو گیا۔ شاہ جی بھی اس اندھیرے سے اچانک حیران رہ گئے تھے۔ انہوں نے چیخ بھی سنی تھی لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ البتہ اچانک ہی ان کے ذہن میں خیال آیا اور انہوں نے گاڑی کی طرف دیکھا تو انہیں فوراً یہ احساس ہو گیا کہ گاڑی خالی ہو گئی ہے۔ ایک لمحے کے اندر اندر وہ بہت زیادہ محتاط ہو گئے۔ آخر کوثر جہاں کہاں غائب ہو گئی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ گاڑی سے اتر کر کوٹھے پر چلی گئی ہو۔ سامنے ہی چندو بے بس پڑا ہوا تھا اور اس کے صحیح سالم ساتھی بھاگ جانے کی فکر میں تھے۔ رک جاؤ بے ماں کے کتو! ہاں بھائی کیا کہتا ہے؟ شاہ جی چندو کی طرف بڑھے تو اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ معاف کر دیجئے شاہ جی، معاف کر دیجئے۔ چلو بھی ٹھیک ہے، رک جاؤ، مرے ہوں کو کیا مارنا، چلو اٹھاؤ ان سب کو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ لیکن پھر اچانک ہی شمشیرہ بیگم کے چیخنے پکارنے کی آوازیں ابھریں، وہ بری طرح ویلا کر رہی تھیں۔ شاہ جی اس کی طرف متوجہ ہو کر بولے، ہاں شمشیرہ بیگم، کوشش کرتی رہو، جوتے کھاتی رہو، تمہاری تقدیر میں اب کوثر جہاں کی کمائی نہیں ہے، وہ تمہارے پاس ہماری امانت ہے، مشورہ دے رہے ہیں ہم تمہیں، کوٹھا قائم رکھو، ہوش میں آ جاؤ، کوثر جہاں سے واسطہ ختم کر دو، اسے کسی کام کے لیے مجبور نہ کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ پھر انہوں نے چندو کی طرف رخ کر کے کہا، چندو تجھ سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن پکا بدماش وہی ہوتا ہے جو آنکھیں کھلی رکھے۔ یہاں آنے سے پہلے تجھے معلوم کر لینا چاہیے تھا کہ یہاں ہم بھی ہیں۔ اپنے جیسے دوسروں سے بھی کہہ دینا کہ شاہ جی ہیرا منڈی میں موجود ہیں، کوئی کام ہو تو پہلے ان سے ہدایت لے لیا کریں۔ آؤ اکرام آؤ۔ شاہ جی نے اکرام کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ جیسے ہی وہ وہاں سے دور ہوئے، شمشیرہ بیگم پھر داڑنے لگیں، ہائے میری بچی کہاں گئی، ہائے میری کوثر جہاں کہاں گئی، دیکھو بھیا کیا اندھیرا ہے، ارے ہیرا منڈی والو ڈوب مرو، ایک آدمی نے تمہیں کتا بنا کر رکھ دیا ہے، ہائے پولیس کہاں مر گئی، قانون بھی بے بس ہو گیا ہے، کیا لاہور پر غنڈوں کی حکومت ہو گئی ہے؟ شاہ جی تو آگے بڑھ گئے تھے، ان کے ساتھی بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ ادھر چندو اپنے آدمیوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر لے کر جا رہا تھا، لاتیں مار مار کر انہیں اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ خود اس کی ٹانگ ٹوٹ چکی تھی جسے بری طرح گھسیٹ رہا تھا، زمین پر خون ہی خون پڑا ہوا تھا۔ شمشیرہ بیگم اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی چیختی رہیں۔ خواجو کا کہیں پتہ نہیں تھا، لوگ جگہ جگہ مجمع بنائے ہوئے کھڑے تھے۔ یہاں ویسے تو بہت سے کوٹھے ہیں، مگر سارے ہنگامے شمشیرہ بیگم کے کوٹھے سے شروع ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہیرا منڈی کو پتہ نہیں کیا بنا ڈالا ہے، جان عذاب میں ہے ان کی وجہ سے۔ مگر یہ کوثر جہاں کہاں غائب ہو گئی، وہ تو جہاں گئی ہوگی چلی گئی ہوگی، مگر یہ شاہ جی اپنے محلے کی ناک بن گئے ہیں، قسم اللہ کی جو آیا جوتے کھا کر ہی گیا۔ اور یہ چندو تو بڑی اونچی چیز تھی، بھئی کمال کر رہے ہیں، یہ چاروں سارے بھوتنی والوں کو مار مار کر بھوت بنا ڈالا ہے۔ تم نے اکرام کو نہیں دیکھا شیخ جی؟ اب تو اسے اکرام شاہ ہی کہنا پڑے گا، کیا ہاتھ چل رہا تھا اس کا، کمال ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، 3 لڑکا دیے تھے اس نے۔ ویسے بھائی ہیرا منڈی کا تو کھیل ہی بدل گیا ہے، اگر کبھی شاہ جی نے یہ محلہ چھوڑا تو اپنی یہ نشانی ہمارے لیے ضرور چھوڑ جائیں گے، ایک دن اکرام ہی محلے کا بدماش ہوگا۔ بہرحال ساری باتیں اپنی جگہ، جتنے منہ اتنی باتیں، اصل مصیبت تو شمشیرہ بیگم پر ٹوٹی تھی۔ غزالہ اور شبانہ سہمی ہوئی ایک طرف کھڑی تھیں، اندر سے حاجو ہاتھ میں چکلا بیلن لیے برآمد ہوا اور غرا کر بولا، ایک ایک کو ختم کر دوں گا، نہیں چھوڑوں گا، خدا کی قسم سے کہتا ہوں مجھے غصہ آ گیا ہے۔ غلام شاہ نے حاجو کو دیکھا اور منہ بنا کر بولا، یہ بیلن تمہارے ہاتھ سے چھین کر اتنی زور سے ماروں گا سر پر کہ کھوپڑی خربوزے کی طرح کھل جائے گی،
خام خواہ تماشا کر رہے ہو؟ دیکھ رہی ہیں شمشیرہ بیگم، اتنی دیر سے ان کا پتہ نہیں تھا، باورچی خانے میں گھسے ہوئے تھے، دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا، اب نکلے ہیں۔ تو کیا وہ بھاگ گئے؟ حاجو نے گردن ٹیڑھی کر کے کہا، اور پھر بولا، پتہ چل گیا ہوگا کہ میں آ رہا ہوں۔ ہاں ہاں، پتہ چل گیا تھا، جاؤ ورنہ، غلام شاہ نے کہا۔ شمشیرہ بیگم مسلسل بین کر رہی تھیں۔ غلام شاہ بولا، اب روتی رہو گی یا پولیس کو بھی فون کرو گی؟ کوثر جہاں غائب ہو گئی ہے۔ شمشیرہ بیگم نے ادھر ادھر دیکھا اور بولی، خدا تم لوگوں کو اٹھا لے، اس دنیا سے غارت کر دے۔ ارے پولیس کو اطلاع دو گے تو کیا سائیں خیر بخش کی آن پر نہ بن جائے گی؟ پولیس ان کے پاس نہیں پہنچے گی کیا؟ تو پھر کیا ہوگا یہ جانتے ہو؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوثر جہاں کو وہ ہی لے گئے ہوں، انہوں نے صورتحال دیکھ کر بجلی بند کرائی ہو اور کوثر جہاں کو اپنے پاس بلوا لیا ہو۔ کسی اور میں یہ مجال ہے کہ وہ ایسا کام کرے؟ ہم پولیس کو بیان دیتے پھریں پھر؟ مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوثر جہاں ان کے پاس نہ ہو۔ تمہارے منہ میں گندی مٹی، جب بولو گے ایسا ہی بولو گے، کام کرو گے نہیں۔ جب تک سائیں جی کے پاس سے خبر نہ مل جائے، پولیس کو کانوں کان بھنک نہیں پہنچنی چاہیے۔ کوثر جہاں کی، ہائے میری پھول کنول، پتہ نہیں کہاں چلی گئی، اور ویسے بھی اب سائیں خیر بخش کی ذمہ داری ہے، انہوں نے اسے اپنی ذمہ داری پر ہی بلایا تھا۔ ہمارے تو دام کھرے ہیں، ہم اس سلسلے میں نہیں چھوڑیں گے انہیں۔ تم ایک کام کرو غلام شاہ۔ ہاں بولو۔ تم نواب شاہ چلے جاؤ، خبر دو انہیں جا کر۔ ارے سارے کے سارے بس وہی ہیں، یہ رحمت خان اب ہمارے کام تھوڑی آئے گا۔ میں چلا جاؤں گا نواب شاہ، تو اور کون جائے گا؟ تم ہی تو ایک مرد ہو، اور اس خواجو کو تو تم نے اپنے پاؤں دبانے کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ تو کیا ہمیں نہیں؟ شاہ جی کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہم میں ویسے ہی جان نہیں ہے، ہم سے دوبارہ کوئی ایسی بات کہی تو ہم دنیا سے ہی چلے جائیں گے۔ تمہارا دنیا سے چلے جانا ہی ہم سب کے لیے اچھا ہے۔ تم کسی کام کے ہو بھلا، سرنگی بھی الٹی سیدھی بجاتے ہو۔ غلام شاہ تم تیاری کر لو، تمہارے سوا ہمارا ہے ہی کون، اور زندگی جو ہمارے خطرے میں پڑے گی تو لگتا ہے تم شاہ جی کے ہمارا جھٹکا ہی کرا کے دم لو گی۔ کس کا نام لے رہی ہو؟ کم بخت، جس دن سے ہیرا منڈی میں آیا ہے ہم پر پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ ہائے ہماری بچی، کوئی ہے اس دنیا میں جو شمشیرہ بیگم کے دل پر ہاتھ رکھے؟ بہرحال شمشیرہ بیگم کی حالت کافی خراب تھی اور وہ مسلسل اپنی تیغوم بازی میں لگی ہوئی تھیں۔ حاجو باہر نکل آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس آ گئی اور پولیس کی گاڑی دیکھتے ہی لوگ کھسکنے لگے۔ حاجو نے ہی سب سے پہلے شمشیرہ بیگم کو اطلاع دی تھی۔ پولیس آ گئی کیا؟ ہاں، ایک پولیس افسر شمشیرہ بیگم کے پاس پہنچ گیا۔ یہ ہنگامہ تمہارے گھر سے ہی شروع ہوا تھا؟ شمشیرہ بیگم کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ کیا بتائیں بھائی جی، تقدیر میں یہی لکھا ہے، بیٹھ کر کھانے نہیں دیتے لوگ، زندگی خطرے میں ڈالیں، ذلیل کام کریں اور جوتے اوپر سے کھائیں۔ ان لچے لفنگوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ہائے میری بیٹی کو اغوا کر لیا ہے، وہ پتہ نہیں اسے کہاں لے گئے۔ اپنا بیان لکھواؤ اور یہ رونا دھونا بند کرو۔ پولیس افسر نے تڑک کر کہا، کیا بتاؤں، میری بچی نیچے جا رہی تھی کسی سے ملنے کے لیے، کچھ بدماش آ گئے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑے تیس مار خاں رہتے ہیں، ان کا نام رب نواز شاہ ہے۔ بس بھیا کیا بتائیں، کسی پر شبہ ہے آپ کو؟ شاہ جی کے علاوہ ہمارا دشمن ہے ہی کون؟ اگر وہ اپنی مرضی سے نہیں گئی تو ان کے گھر کی تلاشی لے لو، مل جائے گی۔ ہائے میرا تو کھانا خراب ہو گیا، ہم تو مظلوم لوگ ہیں، ناچنے گانے والے، عزت گنوا کر پیٹ بھرنے والے۔ ہے اس دنیا میں ہماری کوئی خیر گیری؟ پولیس افسر باتیں کرتا رہا، اس کے بعد باہر نکل گیا۔ شمشیرہ بیگم کے چہرے کی رونق بحال ہوئی اور بولیں، خدا کرے اس پر ایسے مروڑ کر لے جائیں کہ وہ پھر کبھی شاہ جی کی صورت ہماری اس محلے میں نظر نہ آئے۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد شمشیرہ بیگم کو ایک اور دلدوز خبر ملی۔ غلام شاہ اندر داخل ہوا تھا، اس نے آ کر بتایا کہ پولیس والے واپس چلے گئے ہیں۔ لے گئے شاہ جی کو؟ نہیں، بس شاہ جی کو سلام کیا اور واپس چلے گئے ہیں۔ شمشیرہ بیگم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ کسی کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا، سارے کے سارے خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ حاجو، غلام شاہ، شمشیرہ بیگم، وہ تو بار بار تڑپ اٹھتیں، لیکن اس وقت سب کے سب دھک سے رہ گئے۔ جب دھک سے دروازہ کھلا، سامنے جس شخص نے قدم رکھا، اسے دیکھ کر حاجو اپنی جگہ سے اچھلا
اور شمشیرہ بیگم کی گود میں جا بیٹھا۔ شمشیرہ بیگم نے 2 ہتھر مارے تو حاجو غلام شاہ پر جا پڑا۔ غلام شاہ جیسے دھڑکل آدمی کے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا کہ وہ حاجو کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھ دے، لیکن آنے والے کو دیکھ کر اس کے بھی حواس گم ہو گئے۔ یہ شمالے خان تھا، اس کے پیچھے نور شاہ، فضل خان اور دلبر خان چاروں کے چاروں اندر آ گئے۔ انہیں دیکھ کر حاجو تو زمین پر لمبا لمبا ہی لیٹ گیا۔ غلام شاہ نے گھبرا کر کھڑے ہونے کی کوشش کی، پاؤں لڑکھڑائے، اس کے بعد وہ اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ شمشیرہ بیگم کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ شمالے خان نے نرم لہجے میں کہا، شمشیرہ بیگم، کوثر جہاں کہاں ہے؟ شمشیرہ بیگم نے منہ کھولنے کی کوشش کی لیکن آواز نہ نکل پائی، حلق پھنس پھنس کر رہ گیا۔ بمشکل تمام بولی، مجھے کیا معلوم، ہم تو خود اسے رو رہے ہیں۔ کہاں لے گئے ہماری بچی کو؟ وہ گھر پر نہیں ہے؟ تلاشی لے لو پورے گھر کی۔ گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی کہ بتی چلی گئی، اور جب بتی آئی تو گاڑی میں نہیں تھی۔ چلیے اٹھیے، آپ اور یہ دونوں سا زندے، شاہ صاحب نے اپنے احاطے میں انہیں بلایا ہے۔ ہیں؟ ہمیں کیوں بلایا ہے؟ ہم نے کوئی پولیس بلائی تھی؟ ہم تو ویسے ہی تقدیر کے مارے ہیں۔ آپ فکر مند نہ ہوں، شاہ جی نے آپ کو بلایا ہے اور آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ میرے لیے یہ مشکل ہے، بخار چڑھ رہا ہے، دیکھ لو میرا ہاتھ گرم ہے۔ اٹھ جائیے شمشیرہ بیگم، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ ارے نہیں جاتی، میں نوکر نہیں ہوں کسی کی، بالکل نہیں جاؤں گی، کہہ دیا میں نے۔ شمشیرہ بیگم نے بگڑ کر کہا، ٹھیک ہے شمالے خان، تم اپنا کام کرو، نور شاہ نے کہا، اور شمالے خان نے قریب ہی رکھا ہوا شیشے کا بہت بڑا گلدان لات مار کر گرا دیا۔ چھناکا گونجا اور شیشے کے ٹکڑے چاروں طرف بکھر گئے۔ شمشیرہ بیگم اچھل کر کھڑی ہو گئیں۔ ہائے ہائے، یہ کیا کر رہے ہو؟ ہائے، سینکڑوں روپے کا تھا یہ گلدان۔ ارے ارے، میری یہ میز، ارے یہ میرا پاندان۔ شمشیرہ بیگم، ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں، شاہ جی نے جو ہم سے کہا ہے وہی کر رہے ہیں، اس کے بعد اپنا کام شروع کریں گے۔ ایک منٹ، ذرا ایک منٹ شمالے خان۔ غلام شاہ دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ حاجو لمبا لمبا لیٹا تھا، پھدک کر پھر کھڑا ہو گیا تھا اور پھر پریشان نگاہوں سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ نور شاہ نے کہا، شاہ جی نے کہا ہے اگر آپ آنے پر تیار نہ ہوں تو اس کوٹھے کے سارے ساز و سامان کو توڑ کر چکنا چور کر دیا جائے، دیواروں کے پردے پھاڑ دیے جائیں، قالین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، سارا سامان جو نظر آئے اسے توڑ دیا جائے، تسنیم سمیت سب کو اٹھا کر کوٹھے سے باہر لے جا کر کوٹھے کو آگ لگا دی جائے۔ سو اب مجبوری ہے، یہی کر رہے ہیں ہم۔ ارے ستیہ ناس، ہائے ستیہ ناس، چل رہی ہوں، ارے ارے رک جاؤ، ہائے میرے سینکڑوں روپے کا سامان توڑ دیا، آگ لگا دو گے ہمارے گھر کو، زندہ جلا دو گے، میں جا رہا ہوں۔ حاجو نے دروازے کی طرف چھلانگ لگائی اور راستے میں ہی فضل خان نے اسے لپک لیا۔ حاجو فضل خان کی گود میں کسی بچے کی مانند جھول رہا تھا۔ شمالے خان نے تفریح لینے کے لیے اسے اچھالا تو وہ نور شاہ کی گود میں پہنچ گیا اور نور شاہ نے اسے دروازے سے باہر پھینک دیا۔ ادھر شمشیرہ بیگم نے جلدی سے چادر اوڑھ لی تھی۔ پھر یہ تینوں آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگے۔ شمشیرہ بیگم کے منہ سے اب آواز نہیں نکل رہی تھی۔ شاہ جی کا خوف دل لرزائے دے رہا تھا۔ ہیرا منڈی والے بھلا کہاں جاتے؟ سارے کے سارے قطار کی شکل میں شمشیرہ بیگم کی درگت دیکھ رہے تھے۔ شمشیرہ بیگم لرزتے قدموں سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ یہ دن بھی دیکھنا تھا، ہونٹوں ہی ہونٹوں میں نہ جانے کتنے چلے وظیفے پڑھ ڈالے تھے۔ ڈیرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، سامنے ہی برآمدے میں شاہ جی مونڈے پر بیٹھے ہوئے تھے، سامنے ہی حقہ رکھا تھا، تمباکو کی بو پھیل رہی تھی۔ اکرام اس وقت موجود نہیں تھا۔ آئیے شمشیرہ بیگم تشریف رکھیے، خدا کی قسم اگر دوستی رکھتی ہم سے تو بڑی معلومات حاصل کرتے آپ سے، چھٹی ہوئی ہیں آپ نے جیسے ہی، ہم نے آپ جیسی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ شاہ جی مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میری جان بخشی کر دو۔ دیکھو میری ایک بات کان کھول کر سن لو، جو ہم پوچھ رہے ہیں وہ ہمیں بتاؤ، اگر کہیں بھی غلط بولا تو تمہارے سارے بال مونڈ کر سر پر کالوچ لگا دیں گے۔ شمشیرہ بیگم دھم سے مونڈے پر گر پڑی۔ حاجو بھی مونڈے کی طرف بڑھا لیکن پیچھے سے شمالے خان نے گردن پکڑ کر کھینچ لیا اور وہ ان کے ہاتھ میں لٹک گیا۔ بہرحال شاہ جی کی آواز ابھری، کوثر جہاں کہاں ہے؟ اسی کو تو رو رہی ہوں، مولا کی قسم، داتا صاحب کی قسم، دنیا دیکھنا نصیب نہ ہو اگر ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہو۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے شاہ جی کہ تم نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔ شمشیرہ بیگم دیکھو، ہمارا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، اصل میں کوثر جہاں ہمارے اکرام کی ماں ہے، ہم نہیں چاہتے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک ہو جیسا عام طوائفوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تم ناچتی گاتی ہو، ہم نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہم
کہہ دیا کرتے ہیں اس کا پورا ہونا ضروری ہے۔ ہم نے تم سے کہلوا دیا تھا کہ کوثر جہاں کو کہیں بھیجنے کی کوشش مت کرنا، مگر تم نے کیا کیا نہیں کیا۔ غنوں کو بلاتی رہیں، اس محلے میں پٹواتی رہی حرامیوں کو۔ سنو، مجھے کوثر جہاں کا پتہ چاہیے، ورنہ اس کے بعد جو کچھ میں کروں گا تمہارے ساتھ اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ پھر شاہ جی ہمیں بخش دو، ہمیں بخش دو۔ یہ بتائیے آپ نے اسے سائیں مراد بخش کے ہاتھ فروخت کیا تھا؟ شاہ جی طوائفیں فروخت کہاں ہوتی ہیں، وہ تو بس داشتاؤں کے طور پر جاتی ہیں، صدیوں کی ریت ہے، ہمیشہ جاتی رہی ہیں۔ کیا تم نے ان سب کو بچا لیا؟ ارے ہمارے ہی پیٹ پر کیوں لات مار رہے ہو؟ تمہاری دوسری بیٹیاں بھی ہیں، جہاں تک میرا علم میں ہے۔ پھر تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر مزید پیسہ نہ آئے تو تم پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہاری دوسری بیٹیاں بھی ہیں۔ طوائف سے یہ بات کہہ رہے ہو شاہ جی؟ کبھی طوائف کو جانا ہے تم نے؟ کبھی سوچا ہے اس کے بارے میں؟ کیا زندگی ہوتی ہے اس کی؟ اور ذرا ہمیں یہ تو بتا دو کہ ہم یہ سب کچھ خود تو نہیں بنتے۔ ارے تم ہی ہمیں یہ بناتے ہو۔ منہ نہ کھلواؤ شاہ جی، کہے بغیر رہ نہ سکیں گے۔ اگر تماش بین نہ ہوں تو ہم کوٹھوں پر کیوں رہیں؟ ہمیں بھی گھر ملے، ہم بھی گھر والی ہوں۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو، سارا قصور ہمارا ہی تو نہیں ہے۔ لائن لگی ہوئی ہے کوٹھوں کی یہاں۔ شاہ جی کا چہرہ اتر گیا تھا۔ یہ الفاظ نہ جانے دل کے کون سے حصے سے ٹکرائے تھے۔ بہت دیر تک سناٹے میں بیٹھے رہے تھے۔ ان کے چاروں ساتھی محسوس کر رہے تھے کہ اس وقت ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری 14 ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ناول بہت پسند آ رہا ہوگا۔ اپنے کمنٹس کا اظہار ضرور کیا کریں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہم اس طرح کی مزید سٹوریز بھی آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے، اور میں ایک دفعہ پھر آپ سے معذرت چاہوں گا کہ اتنے دن غیر حاضر رہا۔ انشاءاللہ جلد ہی حاضر ہوں گا نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔